मसीह के क़ुदूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्तमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को आज के इस प्रोग्राम में। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारा जितने भी उन्वान ज़ेरे बहस हैं वो सब के सब मुनहसर हैं इस किताब पर। इस किताब से लिए गए हैं जिसे मुरतब किया है जनाब ज़फ़र इकबाल साहब ने। किताब का उन्वान है किताबुल इस्तफ़सार, जिसमें वो इस्तफ़सार कर रहे हैं मसीहियों से बहुत से सवालात के बारे में। बहुत सी उनकी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सी उनकी गलत फहमियाँ हैं, या बहुत से ऐसे सवाल हैं जो उनके जहन में है, जिसको उन्होंने कहा दावत दी कि कोई भी मसीही शख्स जो है इसको एड्रेस करे और बताए कि इन सवालात के क्या जवाबात हैं। और इसका बेड़ा उठाया मैंने, मेरी टीम ने और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब ने, जिनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जो कि अपने मुनफरिद अंदाज में इन तमाम सवालात को एड्रेस कर रहे हैं। आज इस किताब से हमने जो उन्वान लिया है, जो मौजू है हमारा, बड़ा ही खूबसूरत मौजू, खुदा की बादशाहत। खुदा की बादशाहत के बारे में जितने सवालात इन्होंने किए हैं ज़फ़र इकबाल साहब ने, हमने उनमें से चंद सवालात को अपने आज के इस प्रोग्राम में शामिल किया है। और दावत देते हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को, जो कि आज के इन सवालात के बारे में हमसे बात करेंगे। इस सिलसिले में पहला सवाल जो ज़फ़र इकबाल साहब अपने मखसूस अंदाज में पूछते हैं, मैं सोच रहा हूँ। तो आज वो सोच रहे हैं खुदा की बादशाहत के बारे में। तो वो सोच रहे हैं, कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सैयदना यीशु मसीह का ये फरमान है कि अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। क्या ये बयान यहूद के लिए बतौर मसीह होने के लिए बुरहाने काते की हैसियत रखता था? आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। बुरहाने काते पे भी बात हम करते हैं कि ऐसा को फाइनल शॉट खेलें, कोई ऐसी आर्गुमेंट दें कि बंदा लाजवाब हो जाए। तो इस पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं इनके सवाल का इहाता करूं। देखें, मसीह यसू ने बिल्कुल ये बात कही थी कि अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो समझ लो कि खुदा की बादशाह तुम्हारे पास आ पहुंची। ठीक। मसीह यसू ने जब अपनी मुनादी का आगाज किया तो यहीं से किया था कि खुदा की बादशाह नजदीक है। बिल्कुल। इवन यूहन्ना इस्तबागी ने भी जब अपनी मुनादी का आगाज किया तो वो भी इन्हीं अल्फाज में बात करता था कि खुदा की बादशाह नजदीक आ चुकी है, किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। ठीक है ना। अब मसीह यीशु भी खुदा की बादशाहत की बात कर रहे हैं, यूहन्ना इस्तबागी ने भी ये बात की। तो खुदा की बादशाही का कोई तसव्वुर तो होना चाहिए ना। तो खुदा की बादशाहत का जो तसव्वुर है वो तो एक गैर कौम के बादशाह नबूकदनेस्सर पर खुदा ने सबसे पहले वादे किया था। ठीक। खुदा की बादशाहत, किंगडम ऑफ गॉड का मतलब ये है कि इस सरजमीन, इस ज़मीन के वो हिस्से जहाँ पर मसीह को बादशाह और निजात दहिंदा मानने वाले लोग मौजूद हों, यानी कलीसियाएं आबाद हों, तो दैट इज़ किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है ना। ये मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे उसके स्पेसिफिकली उसके सवाल को एड्रेस करना है। सही। अच्छा, अब जो मज़कूरा बाला आयत है इसमें यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि चर्च कायम हो गया है और उसकी निशानियां ये है कि मिरेकल्स हो रहे हैं, और अगर बदरूहें भी निकल रही हैं खुदा के नाम से तो समझो कि किंगडम ऑफ गॉड एस्टेब्लिश हुआ चाहती। सही। ये बात है। ठीक है ना। तो अब कहते हैं कि जी सिर्फ ये आयत बोलना क्या बुरहाने काते था? नहीं, आप सिर्फ एक ही आयत को क्यों ले रहे हैं? आप पूरा न्यू टेस्टामेंट क्यों नहीं पढ़ते? पूरी अनाजील क्यों नहीं पढ़ते? तो पूरी अनाजील आप पढ़ेंगे तो चारों अनाजील के अंदर मसीह यीशु ने तमसीलों में बात की है, और जितनी भी तमसीलें हैं वो मिशन के मुताल्लिक बात करती हैं, चर्च के मुताल्लिक बात करती हैं। सही। मिशन का मतलब ये है कि अंजील की मुनादी करना, और मुनादी के नतीजे में मिशन फील्ड में लोग मसीह पर ईमान ला के चर्च के अंदर शामिल हो जाते हैं। दैट इज किंगडम ऑफ गॉड। सही। तो मैंने ये कहा कि मसीह यीशु तमसीलों में बात करते थे। मतलब एक तमसील ये भी है कि राई के दाने की तमसील, कि तरकारियों में इसका बीज सबसे छोटा है, लेकिन जब उगता है
تناور درخت بن جاتا ہے اور پرندے آ کر اس پر بسیرا کرتے ہیں. تو خدا کی بادشاہت اگر اسٹیبلش ہو چکی ہے، چرچ قائم ہو چکا، تو لوگ دور دور سے آ کر اس میں شیلٹر ڈھونڈتے ہیں اور ان کو وہاں پر تسلی، امن اور پیس نظر آتا ہے، شیلٹر نظر آتا ہے. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ شیلٹر اور پناہ کے شہر بھی خدا ہی کے دیے ہوئے تصورات تھے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں. چرچ اس کی ایک مربوط اور مضبوط شکل ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ پورا پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارا جو پیکج ہے وہ یقیناً بڑھانے کا آتے ہیں. تو لیکن آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا، یہودیوں کی آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا تھا 2 وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ کہ آپ مسلمان ہیں، ایک تو یہ کہ آپ یہودی ہیں، اور آپ دونوں ایک خاص اسپیسیفک سافٹ ویئر پہ اپنا سارا سسٹم چلا رہے ہیں. جی. اور آپ جو گاسپل کا سافٹ ویئر ہے اس کو انسٹال نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے آپ کو چیزوں کی سمجھ بھی نہیں آتی. اس لیے کرنتھیوں کے خط میں مرقوم ہے کہ یہودی جب تک اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں یا وہیں تک مقید رہتے ہیں تو ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے. لیکن نیو ٹیسٹامنٹ جب پڑھتے ہیں تو وہ صدق کے دل سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. اور اگر روح القدس آپ کو ٹچ کرے تو آپ اپنے دل کو، آپ اپنی سوچوں کو، آپ اپنے شعور اور لاشعور کو اویلیبل کریں کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ورک کریں، اپنے دلوں کو سخت نہ کریں. صحیح. تو آپ کی آنکھوں پر جو چھلکے ہیں وہ چھلکے اتر جائیں گے اور آپ کو خدا کی بادشاہت سمجھ آ جائے گی. ٹھیک، صحیح. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کیا خدا کی بادشاہی سے متعلق یسوع کے اقوال یہود کے لیے تسلی بخش تھے؟ اقوال سے متعلق جیسے یہی بات پہلے سوال میں آپ نے پوچھی کہ اگر میں خدا کی روح کی مدد سے، اگر یہ کہیں کہ خدا کے بادشاہ کے متعلق جو ہے ان کے کال جو تھے وہ تسلی بخش تھے یہودیوں کے لیے، اگر تو آپ مجھ سے 1 یا 2 لفظوں میں پوچھے تو میں کہوں گا یقیناً نہیں. لیکن آپ کو سپرفیشل جواب نہیں چاہیے، آپ نے ان ڈیپتھ دیکھنا ہے. صحیح. دیکھیں، یہود کے کنفیوژن کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں. میں یہودیوں کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ they were confused، اور مسلمانوں کے بارے میں تو میں پورے یقین سے اور ببانگ دہل کہتا ہوں کہ they are confused. تو میں اس پہ آرگومنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو اب جو کنفیوز تھے، اب دیکھیں کنفیوژن کیا ہے. 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ٹھیک ہے نا، ہم وفا لکھتے رہے وہ جفا پڑھتے رہے. ایسے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا. مسیح یسوع وفا لکھ رہے تھے اور وہ جفا پڑھ رہے تھے. لٹرلی ایسا ہوتا رہا. اب دیکھیں خدا کی بادشاہت کے بارے میں، یہودی سراسر خدا کی بادشاہت اور آزادی یا مخلصی کا لفظ جو بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے وہ اس کو سیاسی آزادی سے تعبیر کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بادشاہت کا لفظ جہاں پر بھی آیا وہ اس کو دنیاوی بادشاہی تصور کرتے رہے ہیں. ٹھیک. تو ابھی میں فیس بک پہ ایک دیکھ رہا تھا کہ چاند دیکھ رہے تھے، تو ایک بھوکا آدمی بھی چاند دیکھ رہا، اس کو چاند روٹی نظر آ رہا ہے. یہودیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ چونکہ ساری قوموں نے ان کو مارا، ٹھیک ہے، کسی نے اسیر بنا لیا، کوئی جنگی قیدی بنا کے اٹھا کے ہی ساتھ لے گیا. ابھی بھی جب مسیح آیا تو اس وقت بھی یہ رومیوں کے زیر نگیں تھے. تو ان کے لیے جو پرائم امپارٹنس کی بات تھی وہ آزادی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کی کئی تنظیمیں مسیح یسوع کی ہم اثر تنظیمیں جو تھی وہ آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، حتیٰ کہ برابا بھی اسی جرم میں میرے ذہن میں بھی وہی ہے برابا. تو اچھا، اب سنیں باتیں سنیں دونوں کی. دونوں اپنے اپنے نظریات کی بات کر رہے ہیں. مسیح یسوع جہاں بھی خدا کے بادشاہت کی بات کر رہا تھا، جب یہ رائی کے دانے والی بھی تمثیل دی ہے تو خدا کی بادشاہت کی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک عورت کا وہ موتی گم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس نے درہم گم ہو گیا، تو اس نے وہ تلاش کیا، اس کو مل گیا تو اس نے بڑی خوشی منائی. ایک آدمی کو موتی مل گیا تو اس نے زمین میں دبا دیا، بعد میں اپنا سب کچھ بیچ کے وہ موتی وہ جگہ خرید لی تھی. تو مسیح یسوع جو بھی بات کر رہے تھے وہ خدا کی بادشاہت کا، چرچ کا تصور دے رہے تھے کہ نجات کے بعد
ایمان کے بعد خدا کی جماعت میں شامل ہونے والے لوگ خدا کی بادشاہت کے شریک ہیں. وہ یہ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. پرندے آ کر اس درخت پر بسیرا کرتے ہیں کہ چرچ از اے شیلٹر پلیس. اس کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, کھلے ہونے چاہیے. اچھا, اس کے برعکس یہودی کیا سوچ رہے تھے؟ دیکھیں, میں خاص بات آپ کو بتاؤں کہ جب وہ عید تجدید کا دن تھا. عید تجدید وہ دن تھا جو یہودیوں نے کیا کہتے ہیں کہ ہیکل کو آزاد کر کے پاک کیا تھا, ری ڈیڈیکیٹ کیا تھا, تو اس کی یاد میں ہر سال مناتے تھے. صحیح. تو سمجھے کہ ایک جنگ جیتی ہوئی تھی. لیکن یہ اس کو بھی کئی سال گزر گئے. تو اب جب مسیح یسوع آ گیا تو یہ غلام تھے, اس لیے عید تجدید کے دن وہ اپسیٹ ہو جاتے تھے. اپسیٹ ہو جاتے تھے تو مسیح یسوع سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہے تھے, ایک گروہ آ گیا. صحیح. سرکار, آپ کی جو باتیں ہیں نا, ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا, یا آپ کو چیز لگتے ہو, آپ کوئی استاد لگتے ہو. ایسی باتیں سننے میں آتی تھی نا. بالکل. تو آپ ہمیں کیوں ڈاواں ڈول کیے ہو بھائی؟ اگر تو آپ وہی ہو جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, تو پھر آپ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ آج ہی اعلان کرو تو دیکھو ہم ڈنڈے سوٹے تلواریں لے کے آ جاتے ہیں, رومیوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں. ہمیں تو مسیحا کا انتظار ہے نا. یہ بات آپ نے سنی. تو اب آپ دیکھیں ان کے دماغ کے اندر خدا کی بادشاہت کا تصور, آزادی کا تصور تھا. اماؤس کی راہ پر جو دو بندے جا رہے تھے, جی اٹھے مسیحا کے ساتھ ہی جا رہے تھے, اس کو پہچانا نہیں, تو باتیں کر رہے ہیں, ٹاپک وہی ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس شخص سے بڑی امید تھی. تو مطلب کیا کہ ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا, ہم تو مارے گئے. کیا ہی کچھ نہیں اس بندے نے. اچھا, پھر مسیح یسوع کہہ رہے کہ جس طرح تم مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو, اسی طرح میں دوبارہ آؤں گا بھی. اچھا ٹھیک ہے, تو جب تو دوبارہ آئے گا تو ہمیں بادشاہی پھر اس وقت عطا کرے گا, کیونکہ ابھی تو نے نہیں دی, تو اس وقت تو دے دے گا نا. اب دیکھیں انہوں نے اپنا تصور بتا دیا. اور مسیح یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت اور جرت پاؤ گے, اور یروشلیم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور وہ گواہی دے کے کنگڈم آف گاڈ کو ایکسٹینڈ کرنا. صحیح. تو آپ دیکھیں دونوں اپنا اپنا تصور بیان کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اٹ واز اے کلیش آف کنگڈمس. وہ سیموئل ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی ہے کلیش آف سیولائزیشنز. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہیئر اٹ واز اے کلیش آف کنگڈمز. ہاں, کلیش ہے. تو دیکھیں وہ مسیح یسوع صراحتاً اپنی کنگڈم کی بات کر رہے ہیں, اور وہ خالصتاً اپنی کنگڈم کی بات کر رہے ہیں. صحیح, دنیاوی کنگڈم. اچھا, اب مسلمان اگر گھما پھرا کے اسی قسم کے سوالات ہم سے پوچھتا ہے, تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ کوثر نیازی نے بھی ایک کتاب لکھی آئینہ تثلیث, اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیں, اور ناظرین کو بھی پڑھنی چاہیے, اویلیبل ہے مارکیٹ میں. صحیح. وہ کہتا ہے کہ مسیح یسوع تو حکومت ہی نہیں قائم کر سکے, تو ان کی ساری منسٹری تو لا حاصل تھی, اس کا فروٹ کیا نکلا, جد و جہد کا فائدہ کیا ہوا؟ او بھائی حکومت تو ان سے بنی نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اپنا نظریہ ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ مسیح یسوع تخت اور تختے کی جنگ لڑ رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں؟ صحیح. کہ تخت اور تختے کی, اور تخت اور تختے کی جو جنگ ہوتی ہے, یا تو آپ کو حکومت مل جاتی ہے, یا پھر آپ کو ہینگ کر دیا جاتا ہے. صحیح. تخت اور تختے کی جنگ ہے یہ. صحیح. That was his misunderstanding. اس نے کہا کہ مسیح یسوع تخت اور تختے کی جنگ میں ایک بند گلی میں داخل ہو گیا تھا, اور اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس لیے پھر وہ اینڈ میں چلا اٹھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ سٹینک وے آف انٹرپریٹیشن, کہ اپنی مرضی سے آدھے حوالے کوٹ کر کے تو ان کی تشریح بھی غلط کر دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو کرسچینٹی کے مطابق دو کنگڈمز ہیں, ایک ہے کنگڈم آف گاڈ جہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں, ایک کنگڈم آف سیٹن
جہاں ابلیس کا سکہ چلتا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر حصے کنگڈم آف سیٹن ہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ہماری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ کنگڈم آف سیٹن جو ہے اس کے ایریے کو اور پھر لوگوں کو واگزار کرنا ہم نے، اور کنگڈم آف گاڈ کو ایکسٹینڈ کرنا، دیٹس آور ڈیوٹی۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی سے متعلق کیا مسیح یسوع کے اقوال یہود کے لیے تسلی بخش تھے، تو شروع میں نے کہا تھا کہ یقیناً نہیں، اس کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی۔ اب آ جائیں، تو بھی یہ جو سچائی ہوتی ہے، جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، جو ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے، وہ یہی ہے کہ جو پریویل کرے گی وہ کنگڈم آف گاڈ ہی ہے۔ اور وہ مسیح یسوع نے تو اپنی زمینی خدمت کے دوران کہہ ہی دیا تھا کہ سمجھو کہ خدا کی بادشاہت تمہارے پاس آ پہنچی، تو آ ہی پہنچی تھی۔ اس لیے جو فرسٹ بروڈ آف کرسچنز ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا، they were all from Jewish background۔ بالکل۔ تو حالانکہ وہ کٹر سوچ کے مالک تھے، لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں آیا تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور مسیح کو لارڈ اور کنگ مانا، اس لیے وہ کرسچینٹی میں شامل ہو گئے۔ تو یہ یہودیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ غلط سمجھتے۔ بہرحال جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ٹائم کے یہودی بھی تھے، ان میں سے کچھ نہ کچھ تو ایسے لوگ تھے جو کنگڈم آف گاڈ کے کانسیپٹ کو سمجھتے تھے، اس لیے آنے والے مسیحا پر، آنے والے بادشاہ پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے ان کو ہیروز آف دا فیتھ عبرانیوں 11ویں باب میں کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً ایک راہب بھی ہے ان میں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت تو یہودی چھپتے پھر رہے تھے، لیکن ہی بلیوڈ کہ جو الٹیمیٹ بادشاہت ہے وہ ان کی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہی ایمان ہے۔ تو بعض یہودی جنہوں نے اس کانسیپٹ کو سمجھ لیا، وہ ان کے لیے تو تسلی کی بات تھی، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ ڈے بائی ڈے البتہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اور جیسا آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں لا تعداد مسیحی موجود، سب سے زیادہ تعداد۔ ٹھیک، اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ ممتاز مسیحی اسکالر بشیر جان ابن صلیبی نے اپنی پوسٹ میں اس موضوع پر یوں اظہار خیال کیا ہے۔ یہ اظہار خیال میں پڑھنا چاہوں گی ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 30 سے۔ وہ کوٹ کرتے ہیں بشیر جان ابن صلیبی کو، اور ان کا کہنا ہے، زمین پر خدا کی بادشاہت کے قیام کی امید یسوع کے لیے کوئی نئی اور عجیب بات نہ تھی۔ دانییل کی کتاب میں یہ خیال پہلے ہی پیش کر دیا گیا تھا کہ خدا بت پرست حکومتوں کے درمیان بھی اپنا اقتدار اور اختیار ظاہر کرتا ہے۔ دانییل باب 2 میں دنیا کی سلطنتیں اور حکومتیں ایک بت کی طرح ٹوٹتے ہوئے دکھائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا خدا روئے زمین پر ایک ایسی سلطنت قائم کرنے جا رہا ہے جو کبھی زوال پذیر نہ ہوگی، نہ ہی یہ کسی غیر ایماندار قوم کو منتقل ہوگی۔ یہ الہی بادشاہت دنیا کی تمام بادشاہتوں اور حکومتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور ان کو ختم کر دے گی، البتہ خود ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی ضرور، میں چاہوں گا کہ اس پہ اپنے کمنٹس کروں۔ پہلی بات کہ آپ نے کہا ممتاز اسکالر، یہ ظفر صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ممتاز اسکالر آپ نے کیسے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا وہ یونیورسٹی کے پیپر لکھے ہوئے ہیں؟ تو کیا وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں؟ اور مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کیسے کہہ دیا علامہ، آپ نے کیسے کہہ دیا علامہ کا مطلب ہے انتہائی زیادہ علم والا، اور یہ جو انتہائی زیادہ علم والا یہ میاں مٹھو نہیں ہوتا، یہ آپ کو کوئی یونیورسٹی یا کوئی تنظیم یہ ٹائٹل دیتی ہے آپ کی تعلیمی خدمات کے عوض۔ صحیح، میں تو ایک ہی شخص کو جانتا ہوں، علامہ اقبال، تو ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو علامہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یہ اکا دکا ہی لوگ ہیں، یہ گلی محلوں میں نہیں ملتے۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ نے علامہ اور ممتاز یہ کیسے کہہ دیا۔ اینی وے، جو کوٹیشن دی ہے آپ نے، ہاف ٹروتھ بیان کیا انہوں نے، بلکہ ہاف بھی کیا، وہ تو 25% سے بھی کم بیان کیا انہوں نے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بت پرست حکومتیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، زوال پذیر ہوں گی، اور
یہ ان کا تجزیہ ہے، اور الہی حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی. انتہائی غلط تفسیر کر دی. وہ چونکہ اس رویا کے اندر اس کو بت نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ بت پرست حکومتوں کی طرف اشارہ. وہ یہ نہیں ہے اشارہ. وہ یہ بتایا دیکھے وہاں پہ تو سب کچھ پتھر کا ہی بنا ہوا، کوئی پتھر کا، کوئی مٹی کا، کوئی سونے کا، یہ وہ. تو بت پرستی کی بات نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ یہ ہے کہ دنیا کی 4 بہترین اور طاقتور حکومتیں جو تھی، جن کے بارے میں سوچا جاتا تھا، رومی حکومت کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے جو دوسری 2 اور حکومتیں تھیں، بابلی حکومت اور فارسی حکومت، ان کے متعلق بھی یہی ان کے ہم عصر یہی سوچتے تھے کہ یہ اتنی طاقتور ہے کہ ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ایک چوتھی حکومت کے بارے میں، بادشاہت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی. اور ختم کیسے؟ کہ جب وہ انکاؤنٹر ہوگا اس چوتھی بادشاہت سے، وہ جو پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا وہ نیچے آئے گا، اور جیسے جیسے لڑکتا جائے گا اس کا سائز بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ ان کو پاش پاش کر دے گا، لیکن وہ روئے زمین پر پھیلتا جائے گا. صحیح. تو وہ چرچ کی نمائندگی کرتا ہے. چرچ کے متعلق مسیح نے کہا تھا کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے. وہ یہ حکومت ہے. تو یہ حکومت دنیاوی حکومت ہے ہی نہیں ہے. وہ بشیر جان صاحب تو اس کو بھی ویسی ہی حکومت سمجھ رہے ہیں. نو، یہ نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال علامہ صاحب نے تو اپنی تشریح کر دی. یہ تشریح ٹھیک نہیں ہے. تشریح یہ ہے کہ کنگڈم آف گاڈ یعنی چرچ دنیا میں پریویل کرے گا. تو بعض اوقات لوگ اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں کہ انگلینڈ میں مسیحیت کا گراف نیچے آ گیا. تو میں کہتا ہوں پریشانی کی بات نہیں. اگر وہاں پر گراف نیچے آ گیا تو چائنا میں بڑھ گیا، ہندوستان میں بڑھ رہا ہے، ایون پاکستان میں، کوریا میں، افریقہ میں گراف اوپر جا رہا ہے، رشیا کے اندر گراف اوپر چلا گیا. میرے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہیں کہ کلیسیا پر عالم ارواح کے دروازے کبھی غالب نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی تشریح آپ نے پتہ نہیں کون سی تشریح کر دی کہ دنیاوی حکومت ہی سمجھ لیا کہ یہ حکومت کوئی الگ ہوگی، اور شاید ان کا اشارہ داؤد کی حکومت کی طرف. ناٹ ایٹ آل. وہ کنگڈم آف گاڈ مسیح یسوع کی روحانی حکومت کے بارے میں. میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز یہ جو دانیال کی کتاب ہے اگر پوری پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آئے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور یہ بت وغیرہ کیا تھا. اگر یہ نہ پڑھ پائیں تو کم از کم اس کا 11واں 12واں اور 13واں باب جو ہے وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جو ہم بات یہاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک چنک ہوتا ہے یا ایک بالکل ایک پک کی ہوئی آیت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ بات کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز دانیال نبی کی کتاب کے 11 12 اور 13 ابواب یہ ضرور پڑھیے گا. آگے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں جناب مسیح کی منادی کا مرکزی اور ابتدائی مضمون خدا کی بادشاہت تھا. یہ تصور اور اس کا پیغام اس وقت کے عین مطابق تھا. ایسا ہی تھا. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بادشاہت کا پیغام اس وقت کے عین مطابق تھا، ان کے دماغ میں یہی ہے کہ یہودی اس وقت حکومت بنانے کا یا حکومت چھیننے کا سوچ رہے تھے. تو یہ سمجھیے اگر خدا کی بادشاہت کی بات کر رہے تھے تو بڑی فٹ بات، عین موقع کی بات تھے. صحیح. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے درمیان 2 تصورات کے درمیان ایک کشمکش تھی. رسا کشی بھی کہہ لیں، کشمکش تو بہرحال ضرور تھی. کیونکہ مسیح یسوع کے ذہن میں یا ان کے شاگردوں کے ذہن میں کبھی بھی اقتدار، حکومتی اقتدار نہیں تھا. یہ تو اس چیز کا تو ان کے ذہن میں کہیں شائبہ تک بھی نہیں تھا. جبکہ یہودی سراسر یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں بادشاہت واپس ملنی چاہیے، اور بادشاہت بھی داؤد اور سلیمان کا دور چاہیے، کم نہیں چاہیے، ویسا دور چاہیے. تو اس لیے کہنا کہ ان کے اس وقت کے عین مطابق تھا، نو، یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی.
دیکھیں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو عین اس وقت پر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. تو وہ جو وقت پورا ہو گیا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ حکومت اب چھینو، بڑا اچھا ٹائم آ گیا. نو وہ ٹائم تھا کہ گاسپل کی ترویج کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے اس سے موزوں ٹائم اس سے پہلے نہیں تھا. رومی حکومت 1,70,000 میل سڑکوں کا جال بچھا چکی تھی. اچھا بالکل. اور یہودی دنیا کے سینٹر میں ایسی جگہ پہ آ کے بسے تھے جہاں پر 3 بر اعظم ٹچ کرتے تھے. 3 بر اعظموں کے ذریعے 3 بر اعظموں تک خشکی کے ذریعے رسائی تھی اور چوتھے بر اعظم سمندر کے ذریعے رسائی تھی. صحیح. تو اچھا اور بھی بہت ساری یونانی زبان جو تھی وہ انٹرنیشنل لینگویج بن چکی تھی. صحیح. ٹھیک ہے. جہاں جہاں آپ انجیل لے کے جاتے تھے، لے کے جانی تھی، وہاں تک یہ زبان تھی. آپ کے ملتان میں، ہندوستان میں یونانی بولی جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 2-3 الفاظ کہ وہ یونانی کے، اور ادھر یہ جو پنجابی زبان کا تھڑا کا لفظ ہے یہ ٹیراس سے نکلا. اور اردو زبان کا لفظ بار بمانی وزن یہ باراس سے نکلا. تو اس کا مطلب یہاں پر یہ زبان کبھی بولی جاتی تھی. تو اس لحاظ سے وہ بہترین ٹائم تھا جب یسوع مسیح اس دنیا میں. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج بھی اس موضوع پر بڑے عمدہ طریقے سے آپ نے بات کی، اور حالانکہ یہ عنوان اتنی وسعت رکھتا ہے اپنے اندر کہ اور بہت سارے سوالات میرے پاس ہیں، اور بہت سارے اور سوالات ظفر اقبال صاحب نے بھی کہے. ہو سکتا ہے ہم اپنے اگلے کسی پروگرام میں خدا کی بادشاہت پر پھر بات کریں. بہت شکریہ پروگرام کو دیکھنے کا، سراہنے کا. آخر میں جاتے جاتے آج کی ختم سچائی کہ خداوند کی بادشاہی اگر آپ اپنی آنکھوں کا پردہ ہٹا کے دیکھیں گے تو آپ کے درمیان آ چکی، آپ کے اندر آ چکی. لیکن اگر آپ اب بھی اس سے کنارہ کشی کریں گے تو پھر ہم دنیاوی معاملات میں ہی پھنسے رہیں گے اور دنیا کی بادشاہتوں کے بارے ہی میں فکر مند رہیں گے. جاتے جاتے یہی اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیں. ہمیں آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. سچ کو سنیے، سچ کو جانیے، اور جب سچ مل جائے تو اسے اپنانے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر رکھیں. بہت شکریہ آج کے اس پروگرام سے. خدا حافظ.